अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त अगर देखा जाए तो दो बड़ी जमातों की जो लीडर हैं वो इस वक्त अपने जो खिलाफ केसेस हैं उनको फेस कर रहे हैं अदालत में, लेकिन फ़र्क है। एक है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो ख़ुद भी और उनकी पार्टी भी पुरुमीद है, और बल्कि उनके नाक़दीन भी पुरुमीद हैं कि इस मरतबा तमाम तर जो केसेस उन पर बनाए गए थे उससे वो छुटकारा पा लेंगी, उन्हें अदालती रिलीफ मिल जाएगा और बिल आखिर आने वाले इलेक्शंस का वो हिस्सा भी बन सकेंगे। दूसरी जानिब है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिनके हवाले से जो माहौल इस वक्त नज़र आता है वो ऐसा लगता है कि उनके लिए घेरा तंग है, उनकी मुश्किलात हैं। और अब तो ECP का जो फैसला है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 20 दिन में कंडक्ट करने के लिए तहरीक इंसाफ के लिए, उसके बाद तो यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान मुश्किल हो सकता है। खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले का अगर हम जिक्र करें तो साइफर केस की जो 28 नवंबर को अब उनको अदालत में आने का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये खुसूसी अदालत लगाई गई है, उसमें आने के बाद क्या माहौल तब्दील होगा, ये एक इंतहाई बड़ा सवाल है। लेकिन साथ साथ इलेक्शंस भी आने को हैं। उधर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी मजबूत से मजबूत की जा रही है। तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग गिरफ्तार होते हैं वो अल्टीमेटली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का या तो झंडा पहने नज़र आते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उस पार्टी में शमूलियत का ऐलान करते हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त कड़ी तनकीद का निशाना है। खुसूसन कल आपने देखा होगा कि जरदारी साहब का एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की जो दौरे हुकूमत है उसके हवाले से भी चंद बातें की और आज उस पर भी हम बात करेंगे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले इलेक्शंस के लिए पुरएतमाद है, या जैसे जरदारी साहब कहते हैं कि कौमी हुकूमत ही बनेगी, किसी भी जमात को 172 वोट्स नहीं मिल सकते, ऐसा ही नून लीग भी सोचती है। आज इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं साबिक MNA रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन इन फोकस। अब्बासी साहब, पहले तो जिक्र कर लें, आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुश भी है, पुरएतमाद भी है, और तमाम तर जो आपके इत्तेहादी भी थे शायद वो आजकल आप लोगों पर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं, और जो आपके अपोनेंट्स थे तहरीक इंसाफ वो भी तनकीद कर रहे हैं। और तनकीद एक ही है कि नवाज शरीफ साहब को तमाम तर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। असद कैसे तो थोड़ा और आगे गए हैं, वो ये कहते हैं इंतखाबात ही ना कराएं, डायरेक्ट नोटिफिकेशन कर दें कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। देखिए, पहली बात तो यह पत्थर कहाँ पे पड़ते हैं, किस दरख्त के ऊपर पड़ते हैं? जिस दरख्त के ऊपर फल लगा होता है। कभी फल के बगैर जो दरख्त हो, जो सूखा हुआ दरख्त हो, उसको किसी ने पत्थर मारा है आज तक? कभी नहीं मारा। तो ये सियासी पत्थर जो हैं, ये सियासत के अंदर वो लोग जो अंगूर खट्टे होने की मिसाल के तौर पे पहुंच नहीं सकते मंजिल पे, तो वो अंगूर खट्टे का क्या कि मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, उनको ये चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे भी जो भी इलेक्शन आप लड़ने जा रहे होते हैं तो आपको पब्लिक की पल्स नज़र आती है और आपको माहौल बनता हुआ नज़र आता है, तो आप कहते हैं जी हाँ मैं MNA बन जाऊँगा, हाँ मैं वज़ीर आला बन जाऊँगा, हाँ मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। इस वक्त जो माहौल बना है, जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल के अंदर मियाँ नवाज शरीफ चौथी मरतबा अल्लाह ताला के फजल व करम से, मैं फिर कहूँगा अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? वो वज़ीर आज़म नोटिफिकेशन के ज़रिए बनेंगे? नहीं, इस तरह नहीं है। तंज करना, बात करना बड़ा आसान काम है। मियाँ नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को 2024 को वोटों के ज़रिए, डब्बे से वोट निकलेंगे शेर के, उनके ज़रिए, वोटों के ज़रिए, अवामी एतमाद के ज़रिए चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अब हमारा कॉन्फिडेंस क्या ये हो कि हम नहीं वज़ीर आज़म बनेंगे? क्या हम नहीं इलेक्शन जीतेंगे? ये तो कमज़ोर से कमज़ोर शख्स भी यही कहता है, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पंजाब के अंदर जहाँ स्टैंड करते हैं वो सारी दुनिया को पता है। ठीक है। आप बलोचिस्तान के अंदर हम अकेले हुकूमत बनाने जा रहे हैं। बलोचिस्तान के अंदर KPK के अंदर हम इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सिंध के अंदर हमारा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। अच्छा, ये आसानी के साथ इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध नहीं ले सकेगी। यही उनकी लीडरशिप की जो बेचैनी नज़र आपको आ रही है, जो इज़्तिराब आपको नज़र आ रहा है, ये बुनियाद है इस बात की।
اچھا عباسی صاحب، اب آپ نے تو بڑے مزے سے ساری چیزیں کہہ دی. بڑی دلچسپ بات ہے ماحول. دیکھیں ایک تو پلس ہے ووٹرز کی، بالکل جب آپ الیکشنئرنگ میں جائیں گے آپ کو پتہ ہوگا وہ الگ ہی ماحول ہوتا ہے جلسوں کا، جب نواز شریف صاحب اگر لیڈ کریں گے ان جلسوں کو. لیکن یہ جو ماحول ہے یہ پاکستان کے سیاسی لینڈسکیپ پر ہر الیکشن سے پہلے بنایا جاتا ہے. جو بنانے والے ہیں الزام یہی ہے، تنقید یہی ہے، اور آپ کی باتوں سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہی ماحول بنا رہے ہیں، اور اس مرتبہ آپ کے لیے وہ ماحول بنایا جا رہا ہے. کیونکہ بڑے مزے سے آپ نے کہہ دیا ہے بلوچستان میں آپ حکومت بنا رہے ہیں، کے پی میں آپ اشتراک سے بنائیں گے، اور پیپلز پارٹی کو آپ چیلنج کریں گے سندھ کے اندر. نہیں دیکھیں نا، پہلی تو بات یہ ہے کہ مزے سے نہ کہوں تو کیا میں چیخ چلا کے کہوں. مجھے نہیں یہ جو ماحول ہے سر، یہ تو مقتدرہ ہی بناتی ہے. پاکستان کے الیکشنز میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. نہیں اس طرح نہ کرے نا، اس طرح نہ کرے. پھر آپ کہہ دیں نا کہ 9 مئی والا واقعہ حنیف عباسی نے تو نہیں کیا. 9 مئی کا واقعہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے نہیں کیا، فوج نے تو نہیں کیا نا. یا تو کہہ دیں اس نے کیا ہے. یہ تو 1.5 سال کی آبیاری ہوئی ہے، 1.5 سال کی. نوجوان نسل کو 1.5 سال پرگندہ کیا گیا اپنے انسٹیٹیوشن کے خلاف، اس کو کھڑا کیا گیا. اور جو جی ایچ کیو کے اندر داخل ہوئے، جو حمزہ کیمپ کے اوپر حملہ آور ہوئے، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا، جنہوں نے ہمارے شہداء کے مجسموں کو توڑ ڈالا. اب یہ مجھے بتائیں اگر ان کے لیے ماحول بنانا ہے تو پھر تمام بین آرگنائزیشن کے لیے ماحول بنا دیں اس پاکستان کے اندر، تمام کے لیے بنا دیں. وہ تو کوئی بھی پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں کبھی کسی نے یہ والی لائن کراس نہیں کی. اس کو ریڈ کہہ لیں، یلو کہہ لیں، جو مرضی لائن کہہ لیں. بے شک آپ اس لائن کو تو کسی نے کنٹرول. دیکھیں ایک سیکنڈ ٹھہر جائے نا، ایک سیکنڈ. جو آپ اب دیکھیں نا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، جو آگ لگانے والے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور ان کو کہا جائے جی لیول پلینگ فیلڈ ہے. جی بابا اس طرح نہیں ہوتا پاکستان میں. اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایسے ایسے جتھے موجود ہیں جو پی ٹی آئی سے زیادہ مسلح ہیں، زیادہ شدت پسند ہیں، اور وہ اگر کل 10 سے 20 ہزار 40 ہزار لوگوں کو لے کے نکلیں گے اور یہ ایک ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں گے، یہ مذاق بنائیں گے، تو پھر اللہ خیر صلاح. بڑا سنجیدگی سے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں جذبات سے ہٹ کر یہ دیکھنا چاہیے. میں نادیہ ایک سیکنڈ مکمل کر لوں کہ یہ جو 12 سے 14 ڈیلی سرحدوں کے اوپر بلوچستان اور فرنٹیر کی سرحدوں کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کیا ان کو اس شہداء کے خون کو رائے گاہ جانے دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ ساری ہماری مزے علیحدہ، مزیدار باتیں علیحدہ، اقتدار علیحدہ، ایم این اے ایم پی اے وزیر اعظم بننا علیحدہ، یہ پاکستان کی سالمیت سب سے اولین ہے. اچھا لیکن بالکل بے شک پاکستان کی سلامتی اولین ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ماسٹر مائنڈ کو چھوڑ دیں، وہ جنہوں نے حملے کیے ان کو چھوڑ دیں اور لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تحریک انصاف کی جو شکایت ہے وہ وجہ ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ آنے والے الیکشنز میں نہیں دی جا رہی. دیکھیں کیسے نہیں دی جائے گی. ہماری پارٹی کے لیڈر اندر تھے، میاں نواز شریف صاحب اندر، مریم نواز صاحبہ اندر، الیکشن سے پہلے حنیف عباسی اندر، کیپٹن صفدر اندر، ساری لیڈرشپ اندر. تو باقی لیڈر تو موجود تھے نا. اور باقی جب لیڈر موجود تھے، جن لیڈروں کی موجودگی میں اگر آپ دیکھیں جتنے لیڈر باقی، انہوں نے سارا الیکشن لڑا. ہم الیکشن اس وقت بھی ہم نے لڑا. یہ تو شاخ نازک پہ آشیانہ بناتے ہیں، اور وہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنا، جو پی ٹی آئی کا بنا، ادھر ادھر سے پکڑ کے انہوں نے 2-2 3-3 دن بھی کاٹے. یہاں پہ تو دیکھیں نا، لیڈر ہمارا جیل کاٹ رہا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، میں جیل کاٹ رہا ہوں 25 سال قید کے ساتھ. ہمارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ دھڑلے کے ساتھ سیاسی میدان میں کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی پنجاب کے اندر ہم جیت چکے تھے. ہماری 9 سیٹ زیادہ تھی. بعد میں پھر وہ جہاد بھر کے لائے گئے اور پنجاب میں ہمیں اقلیتی پارٹی میں شامل کر دیا گیا، اور مرکز میں بھی 2 یا 1 ووٹ کی فرق سے ایک حکومت بنا دی جاتی ہے. یہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے. نہیں لیکن یہاں جہاز والوں کو پارٹی دے دی گئی ہے. یہاں جہاز والے کو پارٹی دے دی گئی ہے. لیکن پارٹی نہیں دی گئی، زبردستی کوئی کسی کو نہیں دیتا. جہانگیر ترین کھرپتی آدمی ہے، ان کو شوق ہوتا ہے، جتنے سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، کہ اپنی دولت کو جو ہے وہ ذرا پروٹیکشن دینے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے پارٹی بنا لی. اب کہیں جی فلاں نے بنا لی، یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر ان کی مرضی شامل نہیں ہے تو کوئی کیسے کسی پارٹی کو بنا سکتا ہے؟ کس طریقے سے ممکن ہے؟ یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ سارے مل ملا کے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں،
ہونے دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تو میدان میں نکلیں گے, ہم ووٹ کے ذریعے الیکشن جیتنے کے متلاشی ہیں. ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ ہم زبردستی بٹھائے جائیں, ہم قطعاً نہیں چاہتے ہم عوامی اعتماد کے برخلاف ہمیں حکومت دی جائے. ہم 100% یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور اس صورتحال میں مسلم لیگ نون جیت کر اقتدار پر قابض ہو جائے. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگ اور پی ایم ایل این دیکھنا چاہتی ہے نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم, اور آپ نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے وہ بن بھی جائیں گے, تو شہباز شریف صاحب کو کیا دوبارہ سے شہباز سپیٹ پنجاب میں ہم دیکھیں گے؟ کیا یہ ڈیسائیڈ کیا ہے پارٹی نے؟ نہیں, ابھی نادیہ کوئی ڈیسیژن نہیں ہوئے ایسے کہ سی ایم کون ہوگا. پی ایم کا تو ساروں کو پتہ ہے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اس پارٹی کے قائد بھی ہیں اور مطلب 3 دفعہ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ رہ چکے ہیں, تو وہی ڈیسائیڈ ہے. ایک ہی چیز ڈیسائیڈ ہے ابھی تک. باقی کس کی وزارت کیا ہوگی, کون وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوگا, کون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا, نہیں, یہ تو الیکشن کے بعد اگر آپ جیتیں گے تو ہوگا نا عباسی صاحب, پہلے سے کیسے ہوگا؟ ہم تو کینڈیڈیٹ پوچھ رہے ہیں کہ سی ایم کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں شہباز شریف صاحب یا نہیں. ابھی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کون سی ایم پنجاب بنے گا. اچھا, یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ہم سی ایم پنجاب کی بات کر رہے ہیں, کینڈیڈیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا, انشاءاللہ. تو بس میں نے کہا نا کہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ پر اعتماد ہے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا وہ اس مرتبہ کم از کم اس جماعت کے ساتھ نہیں ہونا ہے. اچھا, 18ویں ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا حنیف عباسی صاحب, نون لیگ کو کیا چیز ایسی لگتی ہے 18ویں ترمیم میں جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبدیل ہونا ہے اور وہی منشور کا حصہ بھی بنائیں گے؟ نہیں, یہ میرا نہیں خیال کہ ہماری پارٹی میں سے کسی نے کہا ہے کسی نے. نہیں, یہ تو باتیں تھیں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے کافی کمپرومائزز نون لیگ نے کیے ہیں اور شاید 18ویں ترمیم از ون آف دیٹ. نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہماری پارٹی کے کسی سطح کے اوپر یہ طے ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم میں سے کوئی چیزیں نکالیں ڈالیں, یہ ایسی کوئی بات میرا نہیں خیال. ہم نے تو کسی سطح پہ نہیں سنی, بڑی سے بڑی سطح پہ بھی نہیں سنی, نیچے سے نیچے سطح پہ بھی نہیں سنی کہ منشور میں ایسی کوئی چیز ڈالی جائے. منشور میں بہت اور چیزیں ڈالنے والی ہیں. اچھا, حنیف عباسی صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجئے, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سابق ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی صاحب. عباسی صاحب, گزشتہ روز زرداری صاحب کا انٹرویو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, اس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب سے پہلے متاثر جس طرح وہ ہوئے انہوں نے اس کا ذکر کیا, شہباز سپیٹ کا ذکر کیا, لیکن بعد میں انہوں نے گلہ بھی کیا. انہوں نے کہا ہم بڑا جو اتحادی حکومت تھی اس میں جو چیزیں انہوں نے کہیں وہ شہباز شریف صاحب نے نہیں مانی, جس سے ملک کو نقصان ہوا. اور اس میں انہوں نے شوگر کا ذکر کیا جو سرپلس تھی جس کی اجازت نہیں دی گئی. بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان سمگل ہو گئی, اور اسی طرح پھر انہوں نے آئل کا بھی ذکر کیا جس کی امپورٹ پر بین لگایا گیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہو ساتھی, تو اس کو روکنا چاہیے. اسی وقت کہتے ہیں کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں, آپ نے بڑا ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر آپ بلاول بھٹو صاحب کی بات سنیں, اگر زرداری صاحب کی باتیں سنیں, تو وہ تو 16 مہینوں میں جتنی شہباز شریف صاحب کی انہوں نے تعریف کی ہے, شاید پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر قیادت تھی وہ میاں شہباز شریف کی اتنی تعریف نہیں کرتے تھے. آپ کلپس نکال لیں اسمبلی کے اندر, پریس کانفرنس کے دوران, سندھ میں دوروں کے دوران, کسی جگہ زرداری صاحب گئے ہیں, کسی جگہ بلاول صاحب گئے ہیں, تو انہوں نے تو اٹھا کے رکھا ہے میاں شہباز شریف کو اور بتایا ہے کہ یہ کتنے محنتی ہیں, دن رات محنت کرنے والا وزیر اعظم ہے. یہ لاڑکانہ میں بھی ہم چاہیں گے, کراچی میں بھی ہم چاہیں گے. اب یہ ہو گیا کہ ہم نے, دیکھیں نادیہ, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم سب علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑیں گے. اب زرداری صاحب ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی شخص ہو, وہ کیا چورن بیچے گا؟ وہ یہی بیچے گا نا کہ وزیر تجارت ان کا تھا, تو وہ کہتے ہیں تجارت کا وزیر میرا تھا, لیکن چینی شہباز شریف صاحب نے نہیں جانے دی. اب مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک کشتی کے سوار تھے. ہم نے سب نے مل کر اس پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, ورنہ بہت بدتر صورتحال ہوتی. یہ زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ اگر ہم نو کانفیڈنس نہ لے کے آتے تو اس مملکت خدا داد پاکستان کی بدتر صورتحال ہوتی, خدا نہ خواستہ. تو اگر یہ وہ کہہ رہے ہیں تو اس کو بچایا کس نے؟ لیڈ کون کر رہا تھا؟ لیڈ شہباز شریف صاحب کر رہے تھے, اور اس لیڈرشپ نے
पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अब एक दूसरे पे फेंकने से बात नहीं बनेगी। आप अपने मंशूर के साथ आए, हम अपने मंशूर के साथ आ रहे हैं। आप अपनी कारकर्दगी के साथ आए, हम अपनी कारकर्दगी के साथ आ रहे हैं। देखिए ना, ये ज़ौम नहीं है, ये हमें कारकर्दगी की बुनियाद पे अल्लाह ताला के फजलो करम से ये कह रहे हैं कि हमने 2013 में जब पाकिस्तान को पकड़ा था तो यहाँ धमाके होते थे, या लाकानूनियत थी, बेरोज़गारी थी, महंगाई थी, सारा कुछ था, और मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। आपके पास बिजली नहीं थी, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, कई हज़ार किलोमीटर की मोटरवेज बनाई, यहाँ पे मेट्रो बसेस चलनी मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर। तो फिर इस सब के बावजूद हनीफ अब्बासी साहब, जरदारी साहब कहते हैं कि कौमी हुकूमत बनेगी। वो अभी भी कहते हैं कि कोई भी जमात हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, कोई 172 वोट्स हासिल नहीं कर सकता। तो आप भी देख रहे हैं कि हाँ, एक कौमी हुकूमत, एक मखलूत सेटअप आ सकता है आफ्टर द इलेक्शंस। सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। मैं तो इसलिए बड़ी एहतियात से बात कर रहा हूँ कि कल भी हमारे इत्तेहादी हो सकता है, परसों भी हो जाए, लेकिन आवाम को, और हम ये चाहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का विजन इम्प्लीमेंट करवाना है, इस मुल्क को तरक्की देनी है, इसकी मैशियत को सहारा देना है, तो फिर आपको नवाज शरीफ साहब को वाज़ेह अक्सरियत देनी होगी। और वाज़ेह अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर फैसले भी जो हैं वो अच्छे होते हैं, और उसके अंदर किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग भी नहीं होती, किसी किस्म का प्रेशर भी नहीं होता, और बंदा अपनी पॉलिसी को, अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट करेगा। उस सूरत हाल में पाकिस्तान इस भंवर से निकल सकता है। अगर वही फिर चूँ चूँ का मुरब्बा बनाना है तो उस मुरब्बे की सूरत में फिर ठीक है जी, 6 वजारतें मुझे दे दें, 3 मुझे दे दें, मैंने ये वाली वजारत लेनी है, मैंने ये वाली वजारत नहीं लेनी, मैंने ये सूबा लेना है, मैंने ये सूबा नहीं लेना, वो तो बच्चों वाली कहानियाँ हो जाएंगी। और आवाम समझदार हो चुके हैं, उन्हें पता है कि कारकर्दगी के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कौन सी लीडरशिप जो है वो बेहतर है। और वो लीडरशिप अगर आप मुझे ना भी कहें, जितनी कारकर्दगी मैं बता चुका हूँ, इससे आधा घंटे में और बता सकता हूँ। इस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर हम लोगों को बताएंगे कि इस मुल्क से दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। इस मुल्क में बेरोजगारी का इस वक्त तूफान बरपा है। इस मुल्क के अंदर महंगाई, आम आदमी के अप्रोच से हर चीज बाहर हो गई है, कोई माने या ना माने। इन सब को कंट्रोल जैसे 2013 में आके नवाज शरीफ साहब ने किया था, इसी तरीके से 2024 में आके करेंगे। वाज़ेह अक्सरियत से जितवाएं, ज्यादा वोट दें मियां नवाज शरीफ साहब को, ताकि वो एतमाद के साथ अपने फैसले कर सकें आपके हक में। अच्छा, और ये जो है अवाम को आप मैसेज दे रहे हैं कि वाज़ेह अक्सरियत से जिताएं? जी अवाम को, जी अवाम। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब ये बताइएगा कि वोट अवाम ने डालना है। जी बिल्कुल नादिया, वोट अवाम ने डालना है। यस यस ऑफ कोर्स, उनको ही डालना चाहिए है, और वही रिजल्ट होना चाहिए जो बैलेट के ऊपर आए। मुझे ये बताइएगा हनीफ अब्बासी साहब, जी बिल्कुल ठीक है, जो जिस तरह से नवाज शरीफ साहब और आप सब लोग पुरएतमाद हैं कि उनके कोर्ट के केसेस, क्योंकि बहुत से केसेस मनगढ़ंत थे, बहुत कुछ उस वक्त हुआ था जिस वक्त उनको इस मुल्क से जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाला गया था, तो वो इन केसेस से में उनको रिलीफ मिल जाएगा। आपके केस के हवाले से ये खबरें आई थी कि बरियत के बावजूद इस बरियत को चैलेंज करने के हवाले से ANF सोच रही है, और ये कई जगह रिपोर्ट हुआ था। इस पर ज़रा बताइएगा, क्या वाकई ANF ऐसा कुछ करने को है? नहीं, वो ठीक है, वो उनका, देखें पहली बात मेरे हवाले से ये ज़हन में रखें नादिया कि मैं ज़िंदगी में 10 साल इस केस को फेस किया मैंने, बल्कि 12 साल मैंने फेस किया। मैं किसी अदालत से नहीं भागा, मैंने किसी आज तक मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया, और मैंने जब मेरी गिरफ्तारी हो रही थी तो 5,000 के करीब लोग उस कचहरी में मौजूद थे, तो मैंने उन लोगों को ठंडा किया था और मैंने कहा था इस निज़ाम ने मुझे सज़ा दी है, इसी निज़ाम से मुझे रिलीफ मिलेगा। और मुझे जो अपर कोर्ट्स हैं उन्होंने मुझे बरी किया है, और 52 सफ़ात पर मबनी वो फैसला है। अल्लाह ताला के फजल करम से जो उनका लीगल राइट है वो इस्तेमाल करें, मैं इंशाअल्लाह ताला उसको फेस करूँगा, और उसी तरह कामयाबी हासिल होगी अल्लाह के फजल करम से। जैसे हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने लिखा कि फॉल्स केस, पॉलिटिकल मोटिवेटेड, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल वेंडेटा, ये उन्होंने जजेस ने उस केस के अंदर लिख दिया। तो कहने से मुराद ये है, अब भी अगर वो जाएंगे तो हम उसके मुकाबले में अपना लॉयर खड़ा करेंगे, वो बताएंगे कि कितना जुल्म और ज़्यादती मेरे साथ 12 साल में हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी मिन्नों उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन अब्बासी साहब लेकिन जो देखें, क्योंकि पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था, झूठा केस था, इस झूठे केस में ANF अपील में जाए, अब इस आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है? अब तो हालात भी बदल चुके हैं, माहौल भी तब्दील है, अब कौन है इसकी? तो फिर आप देखें ना,
ابھی دیکھیں نا میں کسی کو پیچھے کھڑے ہونے کی نہ پہلے کبھی بات کی, میں 25 سال قید لے کے بھی میں نے کہا کہ مجھے جو جانے دے گا میرا دوست, جو جانے نہیں دے گا میرا دشمن. وہاں سے مجھے وہ جانے نہیں دے رہے تھے میرے لوگ جو تھے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ مجھے پیچھے آگے کھڑے ہونے سے غرض ہی نہیں ہے. اب اگر آپ یہ لیول پلینگ ہے کہ میرے خلاف تو اپیل بھی ہو گئی ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون اس ملک کے اندر موجود ہے, آئین بھی موجود ہے, اس آئین اور قانون کی روشنی میں اپنا دفاع کروں گا. صحیح, بہت بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب فار بینگ ود اس آن انفوک. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو تحریک انصاف کے لیے ریس اگینسٹ ٹائم ہے. کیا 20 دن کے اندر وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کر 7 دن میں ای سی پی کو اپنا جو فیصلہ ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے اس الیکشنز کے نتائج وہ کر کے بلے کا نشان ریٹین کر پائیں گے, یا پھر آنے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا؟ ویلکم بیک. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کا لاہ عمل کیا ہوگا, اس پر بات کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب سینئر ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سابق وفاقی وزیر. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. علی محمد خان صاحب, پہلے تو ذرا ای سی پی کے فیصلے پر آ جاتے ہیں. اٹ لکس لائک ریس اگینسٹ ٹائم, 20 دن اور اس کے بعد 7 دن میں نتائج, تو بلے کا نشان تحریک انصاف ریٹین کر سکتی ہے. کیا فیصلہ لیا ہے پارٹی نے اس پر؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے حزب دستور فلسطین کے لیے بات کریں گے کہ جتنا ادھر ظلم ہو رہا ہے ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہمارا میڈیا اپنی کوشش کر بھی رہا ہے جتنی جس کی بساط ہے. سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, آپ اینکر ہیں, ہم پولیٹیشین ہیں, ہم سب اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں آواز صرف اٹھا رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, بلکہ ہم اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ وہ انسان ہے, اور بحیثیت انسان جہاں بھی کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. مذہب اس کے بعد آتا ہے, پہلے آپ انسان ہیں. انسان کو اگر مارا جائے کسی بھی بنیاد پہ, اور جس طرح فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, تو اس پہ ہم سب پوری دنیا کا, مسلمان بالخصوص, لیکن ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اور اس کا دل دکھتا ہے بے گناہ کے خون سے, تو وہ اس پہ صدا احتجاج بلند کر رہا ہے. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ اس پہ تفصیلی ہوئی ہے اور ہمارے وکلاء اس کو دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس پہ مطمئن نہیں ہے, اس کے خلاف ہم اپیل بھی کرنے جا رہے ہیں. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ پچھلی جو ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں وربل ایک فیصلہ ملا تھا, وربل ایک ڈیکلریشن سارٹ آف ملی تھی علی ظفر صاحب کو جو ہمارے سینئر لائر ہیں, جس میں ہمارے الیکشن کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا اور ہمارا جو الیکشن سمبل ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ تھا. تو اب یہ جو 20 دنوں کا یہ ٹائم دیا ہے عجیب سے وقت میں, کہ آلریڈی انٹرا پارٹی الیکشن ہمارا ایک دفعہ ہو چکا تھا جس کو ایکسیپٹ کیے جانے کے بعد دوبارہ سوال اٹھے ہیں, اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اس وقت ایک ایسے مخمصے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب اور جماعتیں الیکشن کی طرف جا رہی ہیں, جنرل الیکشن, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کریں. تو وہ ایک آپشن ہے, لیکن ہم اس پہ ابھی جا نہیں رہے, ہم اس کو اپیل کر رہے ہیں کیونکہ چیئرمین ہمارے عمران خان صاحب ہیں, پارٹی سمبل ہمارا بیٹ ہے اور الیکشن ہمارا ہو چکا ہے. تو یہ غیر ضروری طور پہ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو مقابلے کی دوڑ سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر بیلٹ باکس رکھا گیا تو عوام کا رجحان جو ہے وہ زیادہ کس جماعت کی طرف ہے. اچھا, تو خان صاحب آپ نے یہ کہا کہ آپ اپیل میں تو جا رہے ہیں, تو کیا ہم یہ سمجھیں یہ فیصلہ ہو گیا کہ پارٹی دوبارہ سے 20 دن میں انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے گی؟ دیکھیں اس پہ حتمی فیصلہ کور کمیٹی ایک اجلاس کے بعد اور کرے گی, لیکن فی الحال فیصلہ یہ کہ ہم اپیل کریں گے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو مقابلے سے باہر کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہم سب کا ادارہ ہے, جو ملک کا ایک آئینی ادارہ ہے, اس سے ہماری توقعات ہیں. توقعات کیا ہیں؟ کسی فیور کی نہیں. توقعات یہ ہیں کہ تمام جماعتوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے, اور جس بھی جماعت نے الیکشن لڑنا ہے اس کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے. تحریک انصاف کوئی آج تو نہیں بنی, 27 سال پہلے بنی ہے, اس میں انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہو چکے ہیں, یہ پورے ملک میں حکومتیں بھی بنا چکی ہے, کوئی نئی جماعت تو ہے نہیں کہ اس کو آپ ٹیکنیکلٹیز پہ اب بار کریں. اور ایک اور آپ دیکھیں سمپل سی ایگزامپل ہے کہ خیبر پختونخوا میں آج کی پشاور کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا آج کنونشن تھا, وہاں دفعہ 144 لگایا گیا, کل پیپل پارٹی کا ہے, دیکھتے ہیں کل دفعہ 144 لگتا ہے کہ نہیں. تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوئی نا.
صحیح. تو خان صاحب لوگوں کے لیے یہ بڑا اس وقت اچھا ہوگا کہ اگر آپ بتا سکیں کہ ایک تو تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پارٹی کی جو ترمیم آئین ہے اس میں ترمیم کی تھی. بعد میں پھر جب یہ جو گوہر صاحب کہتے ہیں آپ کے جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن پہلے ہوئے تھے اور کانسٹیٹیوشن میں ترمیم بعد میں کی گئی تھی, پھر بعد میں یہ ترمیم واپس بھی لے لی گئی تھی. اس وقت جو آپ کی پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت اگر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں تو کون کیا نیشنل کاؤنسل مجاز ہوتی ہے اور وہ کتنوں پر مبنی ہے ٹو چوز دا چیئرمین؟ دیکھیں الیکشن ہونے کو تو ہو سکتا ہے لیکن ہم بات یہ کریں کہ ہم ٹیکنیکلٹیز پہ کیوں جائیں. یعنی آپ کا ایک کام ہو چکا ہے, عوام میں آپ کو پذیرائی ہے, آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ یہ پہلے الیکشن نہیں لڑ رہے, بے شمار ہم الیکشن لڑ چکے ہیں, ایک کام پورا ہو چکا ہے, کمپلیٹ ہے, اور اب ہم نے جنرل الیکشن کی طرف جانا ہے اور ٹکٹیں دینی ہیں. اور اس موقع پہ ایسا ایک ٹیکنیکل سپیڈ بریکر لانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو یہ سپیڈ بریکر لگا کے تو ان کی گاڑی کے ٹائر کو پنکچر کیا جائے. یہ ہم پنکچر ہونے نہیں دیں گے. الیکشن آپ کر سکتے ہیں, وہ تو آپ الیکٹرانک بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایک ایسی ایکسرسائز میں ہمارا نقطہ یہ کیوں جائے جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں اور ہم اس وقت فلی ایلیجیبل ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. اچھا, بعض جو آپ لوگوں کے ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشنز کیسے کرائے گے, ان کے تو سارے لوگ چھوڑ کر کے یا تو سیاست چھوڑ بیٹھے ہیں یا زیادہ تر استحکام پاکستان پارٹی چلے گئے ہیں, ادھر کے پی میں پرویز خٹک صاحب کی جماعت میں چلے گئے ہیں, لہٰذا انٹرا پارٹی الیکشنز ناممکنات میں سے لگتا ہے. دیکھیں نادیہ صاحبہ, جو لوگ یہ بات کرتے ہیں پورے پاکستان کی بات تو چھوڑیں. آج ہمارے مردان جو میرا آبائی شہر ہے اور 2-4 دن پہلے چارسدہ, تو آج آپ نے مردان میں دیکھا کہ نہ علی محمد تھا, نہ وہاں کے ہمارے منسٹر عاطف صاحب تھے, ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مجاہد خان صاحب جیل میں ڈال دیے گئے ہیں, ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ان کو مسئلے مسائل ہیں ہم لوگوں کو, لیکن اس کے باوجود آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک دنیا نکلی ہے. تو آپ کس جماعت کو یہ بات کر رہے ہیں؟ 2 بندے اگر چھوڑ کے مجبوری میں گئے ہیں تو ان کی جگہ 2 لاکھ بندے یہاں پہ موجود ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, عہدوں کے لیے بھی بندوں کی کمی نہیں ہے اور ٹکٹوں کے لیے بھی انشاءاللہ مناسب امیدواروں کی کوئی کمی نہیں ہے. اچھا, خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پارٹی میں اختلافات ہیں, اسپیشلی شیر افضل مروت صاحب کو بنانے کے بعد, کہ ان سے کانسنٹ نہیں لی گئی, ان کو آن لوپ نہیں لیا گیا, اس کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ یہ چیئرمین عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور اس کو سب تسلیم کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب چونکہ پہلے جماعت میں اس طرح سے نہیں تھے تو ظاہر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف وہ دیکھتے ہیں, لیکن میرے خیال میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا اور چیئرمین صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. اور ہر کوئی شخص اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے, مروت صاحب بھی کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ اسی طرح یہ چہمگوئیاں ہیں, جس طرح چہمگوئیاں اڑائی جاتی ہیں تحریک انصاف کے خلاف ہر طرح سے, تو ایک چہمگوئی یہ بھی ہے. اچھا, 28 نومبر کو پیشی ہے, عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس آنے کا کہا گیا ہے. آج سرفراز بگٹی صاحب نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کے دوران کہا ہے, مطلب جو لاڈلا والا لیبل ہے وہ خان صاحب پر سے ہٹایا نہیں گیا. وہ کہتے ہیں کہ اب وہ عدالتوں کے لاڈلے ہیں اور جس قسم کی سہولیات انہیں دی جا رہی ہیں ایک عام پاکستانی دیکھ کر کے حیران ہو جائے گا. دیکھیں اگر یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو پھر تو ان کو بگٹی صاحب کو ایسے بیان کا حق ہے. ہمارا تو چھوٹا بھائی ہے, ہمارے ساتھ گورنمنٹ بینچز میں پیچھے بیٹھے رہے ہیں, سلام دعا رہی ہے, احترام کا رشتہ ہے, لیکن اصولی بات اپنی جگہ ہم کریں گے کہ اگر آپ کیئر ٹیکر حکومت کے, نگران حکومت کے وزیر داخلہ ہیں تو پھر یہ بیان آپ کو زیب نہیں دیتا, کیونکہ آپ کسی جماعت کے رکن نہیں ہیں, کسی جماعت کے نمائندہ نہیں ہیں. آپ یہاں پہ ایک آزاد شفاف الیکشن کرانے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ عہدے پہ بیٹھے ہیں جو ہے وفاقی وزیر داخلہ, نگران وفاقی وزیر داخلہ, مسلم لیگ نون کا نہیں, نگران, سو کالڈ نیوٹرل. اچھا, علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 28 نومبر کو بالآخر عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس لایا جائے گا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ بڑی باتیں کی جا رہی تھیں کہ بس سامنے نہیں آنے دیا جانا, جیسے تصاویر کسی طرح بھی لیک نہیں کی گئیں اب تک, نہ ان کے وہ کیسے ہیں, وہ کیسے دکھتے ہیں, یہ بڑی باتیں ہیں. ظاہر ہے ان کے سپورٹر اور ان کے ووٹرز تو دیکھنا چاہیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات کچھ تو ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ وہ جو جیل کا ٹرائل تھا اسے کل عدم قرار دیا گیا اور اس تمام کو جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے ٹورڈز جوڈیشل کمپلیکس. 28 نومبر سے کیا ماحول بدل سکتا ہے؟ دیکھیں
عدالت کے حکم پہ عمل ہونا چاہیے. اگر عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے تو انتظامیہ کو ان کو پیش کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنا سوال جو ہے اس کا جواب کس سے مانگیں؟ کیا سپریم کورٹ جواب دے گی؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ جواب دے گی؟ یا نگران حکومت جس کے وزیر داخلہ کی آپ نے مجھے بات بتائی ہے، بسد احترام ان کا بیان تو نگران کا بیان نہیں لگ رہا، وہ تو نون لیگ کے ایک نگران کا لگ رہا ہے، دوبارہ بسد احترام. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، 100 دن سے ہمارے ملک کا سابق وزیر اعظم جیل میں ہے. جس کیس میں جیل میں ہے اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ ٹرائل ہی غلط چلایا. جو عدت والا کیس تھا وہ آپ کا ختم ہو گیا ہے. القادر ٹرسٹ پہ بات یہ آ گئی ہے کہ وہ تو ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی جس میں کیبنٹ کا کوئی رول ہی نہیں تھا. وہ ایک شخص نے پیسے بھیجے جو حکومت کا اس میں کردار ہی نہیں تھا، سپریم کورٹ کو جانے تھے. آج بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، کسی انڈیویجول کے یا کسی حکومتی اکاؤنٹ میں ہے نہیں. تو جب آپ کے تمام کیسز بالکل ہاؤس آف کارڈز کی طرح نیچے گر گئے ہیں، اس سوال کا ایک سوال کا کوئی جواب دے گا کہ کسی کیس میں دم نہیں تھا اور نہ آپ ثابت کر سکے اور آپ کا ٹرائل آج ڈبہ پیک ہو کے بند پڑا ہے سائفر کا، تو 100 دن سے زیادہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیوں کاٹے ہیں؟ اس بے انصافی کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ تو ابھی تو کیس چلے گا، ابھی تو دیکھنا ہے، کیونکہ بقول پاکستان مسلم لیگ نون کے کہ سائفر کیس جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جب ظاہر ہے اس وقت ان کی اتحادی حکومت تھی جس وقت اس کیس کا آغاز ہوا تھا. یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے بھی انٹرویوز اس وقت سامنے آ رہے ہیں علی محمد خان صاحب، اور اس میں جس قسم کی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے، اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اس پہ میں نے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ when you can't beat them with logic and reason you attack them below their belt. یہ تو بڑا پرانا طریقہ ہے کہ جب آپ مقابلہ نہیں کر سکتے میدان میں تو پھر آپ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں. تو جو گالی دیتا ہے، جو لڑتا ہے، وہ مقابلہ ہار چکا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس لیول پہ آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہاتھ کھڑے کر چکے. اچھا، اب یہ جو 80 دن آپ نے گزارے جیل میں اور اس کے بعد اب آپ ترجمان بھی ہیں تحریک انصاف کے، اس وقت کسی قسم کی کوئی آپ پر جو ہے وہ زور زبردستی نہیں ہے ٹو لیو دا پارٹی؟ دیکھیں، میں تو عدالت کے حکم سے نکلا ہوں اور 78 not 80 78 days to be exact مین جو کیس تھا 9 مئی کا، جس میں ٹیررزم چارجز تھے، جس کو 788 کہتے ہیں ٹو بی اسپیسیفک. آرمی ایکٹ ویسے کہتے ہیں لیکن ٹو بی اسپیسیفک دس از آئی تھنک 5912 آرمی ایکٹ، اور سیکرٹ ایکٹ سیکشن 7 اور 120 بھی. اور یہ ایسے کیسز ہیں جس میں آپ کو جو ہے زمین سے 5-6 فٹ اونچا بھی لٹکایا جا سکتا ہے. تو ناکردہ گناہ میں جب کسی چیز میں آپ انوالو نہیں تھے، آپ پہ کیسز لگے، ڈسچارج کر دیا عدم ثبوت کی بنیاد پہ. پھر جب اور کچھ نہیں لگا ہاتھ میں تو پھر کرپشن کیسز پہ ادھر سے بھی جب ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا، پشاور ہائی کورٹ نے، کہ اگر ان کو آپ نے مزید گرفتار کیا تو یہ فیصلہ ہم کریں گے ڈپٹی کمشنر وغیرہ کے خلاف، جو پھر مثال بنے گی. تو اس کے بعد تھوڑا سا ریلیف ہے. لیکن اب سنا ہے کہ شاید کوئی اور بھی ارادے کوئی اتنے نیک نہیں ہیں ایف آئی اے والوں کے. تو اگر انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو میں تو ویلکم کرتا ہوں کسی بھی کرپشن کیس میں، کسی بھی چیز میں میں تو موسٹ ویلکم. آپ نے کوئی بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے، نیب کے بھی نوٹس آئے، ادھر بھی ہم حاضر ہوئے ہیں. تو میں، میرے ساتھی جتنے بھی ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیسز وغیرہ تو فیس کر رہے ہیں. اسد قیصر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی کے کیس میں، کرپشن کا بودا کیس تھا، اس میں ضمانت مل گئی، تو اب کرپشن اپنا دہشت گردی کیس میں ان کو اندر کیا گیا ہے. مجاہد خان صاحب جو انتہائی آنریبل آدمی ہے ہماری تحریک انصاف کا، یعنی کہ پورا پارلیمنٹ آپ کو گواہی دے گا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو وہ آدمی اسمبلی چھوڑ کے مسجد میں ہوتا تھا. اس پہ کرپشن کے کیسز بنے ہیں، فیس کر رہے ہیں، سب فیس کر رہے ہیں. تو اللہ بہتر کرے گا. امجد علی نیازی صاحب ہو گئے، علی نواز اوان ہو گئے، عامر ڈوگر ہو گئے، کیا آپ سمجھتے ہیں جنہوں نے جوائن کر لی استحکام پاکستان پارٹی، وہ اور جو اس وقت گرفتار کر لیے گئے ہیں، ان پہ کسی قسم کا یہ دباؤ ہے کہ انہوں نے اس پارٹی کو چھوڑ دینا ہے؟ دیکھیں، امجد نیازی صاحب کے بارے میں تو بڑی ڈسٹربنگ خبریں آ رہی ہیں، اور اس پہ ہمارے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ اس پہ پارٹی پوزیشن بھی وہ یہاں کی ہے کہ ان پہ تو ٹارچر کی شکایت آ رہی ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر جوڈیشل اس میں ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے یہ تو بہت غلط بات ہے. باقی پریشرز تو ہر جگہ ہوتے ہیں کہ آپ جب نیشنل لیول کی پالیٹکس کرتے ہیں اور آپ جب اصولوں پہ کھڑے رہتے ہیں تو آپ پہ پریشرز تو آنے ہیں. وہ صرف پالیٹکس میں نہیں ہے. اگر آپ کوئی آنریبل جج ہیں یا آپ کوئی آنریبل
اور رسپیکٹیبل آپ کو ڈپٹی کمشنر ہیں یا کوئی آپ کسی اور بڑے عہدے میں ہیں, کسی ادارے میں ہیں, آپ کو پریشر فیس کرنے ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو ہو رہا ہے, ماضی میں ایسا اور جماعتوں کے ساتھ اس لیول پہ نہیں ہوا, لیکن اللہ اس مشکل سے ہمیں نکالے گا. ایک سوال البتہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے اور ان پرچوں میں چارج ہے, تو وہ صرف ایک جماعت میں اگر چلا گیا, استحکام میں یا پارلیمنٹیرین میں, تو کیا اس پہ کیسز ختم ہو گئے؟ کیا ان کو عدالت سے ریلیف ملی ہے؟ جیسے میرا کیس عدالت نے 9 مئی کا ختم کیا, تو جو لوگ آج ان جماعتوں میں وہ کلین چٹ ان کو مل گئی ہے, تو کیا عدالتوں نے ان کے کیسز ختم کیے ہیں عدم ثبوت کی بنیاد پہ, یا صرف اس بنیاد پہ ان کو ریلیف ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے؟ دیکھیں یہ چیزیں ماحول کو پراگندہ کر رہی ہیں. ہمیں ایک فری فیئر الیکشن کی طرف جانا ہے. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب واٹ از بین ڈن کانٹ بی انڈن. جو ظلم ہوئے ہیں, جو زیادتیاں ہوئی ہیں, ہماری طرف سے بھی جو غلطی ہوئی ہے, میں اس کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں. جس آدمی نے کوئی ڈیفینس انسٹالیشن پہ گیا, دیٹ واز نیور اے پی ٹی آئی پالیسی. پاکستان تحریک انصاف کبھی اس کام کے لیے نہیں بنی تھی. لیکن اب کرنا کیا ہے؟ کیا ہم نے آگے جانا ہے یا ہم نے لان تان کرنا ہے؟ اور یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی, جو جس طرح سے ان کے خلاف وہ ذاتی اٹیکس ہو رہے ہیں, کیا کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ خاص کر ہمارے مشرقی کلچر میں, جب ان چیزوں کا کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے, اور اتنے سالوں بعد یہ چیزیں سامنے آنا, اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے پوچھا کیا اس کا رزلٹ ہے, تو رزلٹ اس کا یہ ہے کہ جتنا آپ یہ کر رہے ہیں, عوام اور جڑ رہی ہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مسئلہ کیا ہے؟ فری فیئر الیکشن. Let the people of Pakistan decide. ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, تو آخر ملک آگے بڑھے. آخر میں I just want to ask you one thing because we have to close the segment. کون ہے اس سب کے پیچھے جو آپ سمجھتے ہیں زور زبردستی سے اٹھا لیا گیا, استحکام پاکستان پارٹی جوائن کروا دی گئی؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ نگراں سیٹ اپ, پاکستان مسلم لیگ نون, یا مقتدرہ؟ دیکھیں سارا سچ اگر آپ نے تحریک انصاف سے بلوانا ہے, تو تحریک انصاف میں تو اب فرنٹ پہ میرے جیسے آج کل 164 کا بیان جو ہے وہ سارا جانے ہے. میں اس کو اس تناظر میں لوں گا, کہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انشور کرے کہ کسی بھی جماعت انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف, اس کو وہ انگریزی میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے ڈس انفرنچائز نہ کیا جائے, جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ دیوار سے نہ لگایا جائے. آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں, پاکستان کے عوام اپنے لیے بہتر فیصلہ کریں گے, اور جو بھی حکومت میں آئیں گے وہ ذمہ دار لوگ ہوں گے, وہ اداروں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ملک کو آگے لے کے جائیں گے اور معیشت کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جو بات کہی ہے وہ ہم ضرور پوچھیں گے, کیونکہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے مراد راز, سابق پاکستان تحریک انصاف اور اب استحکام پاکستان پارٹی میں. ویلکم بیک. رواں ہفتے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی. نہ ہی کوئی پریس کانفرنس ہوئی, نہ ہی کوئی انٹرویو ہوا. البتہ استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے ایک تصویر شائع کی گئی جس میں جہانگیر ترین صاحب, اون عباس صاحب اور دیگر رہنما کے ساتھ علی نواز اوان ہمیں نظر آئے, جو کہ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں. انہی کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے تھے جس وقت علی نواز اوان ہوئے تھے, لیکن ابھی تک ان کا کچھ علم نہیں ہے. آج اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے ممبر ہیں مراد راز صاحب, سابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق پنجاب اسمبلی کے ممبر اور وزیر رہ چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس مراد راز صاحب. مراد راز صاحب, یہ استحکام پاکستان پارٹی کچھ پاکستان تحریک انصاف 2 لگتی ہے. مطلب یہ کچھ عجیب سی بات ہے کہ جو کوئی بھی منظر عام سے غائب ہو جائے, گرفتار ہو جائے, یا جس کے لیے تحریک انصاف یہ کہے کہ انہیں نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے ہیں, الٹیمیٹلی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لیتے ہیں. ایسی کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ غائب کہیں نہیں ہوتے. ان کی فیملی جو ہے میرے خیال سے وہ اپنی جب فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور فیملی ان سے کہتی ہے اپنے سیلف انالیسس کریں, دیکھیں زندگی میں آپ نے سیاست کرنی ہے نہیں کرنی ہے, کیا کرنی ہے, اپنا رستہ تعین کریں کہ آگے سیاست اگر کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے. اور جب ان کو نظر آتا ہے کہ استحکام پاکستان میں 95% پلس جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں, تو آبویسلی ہم میں سے کوئی اٹھ کے اگر پی ایم ایل این میں چلا جاتا ہے یا پیپلز پارٹی میں چلا جاتا ہے, ہمارے پاس تو بات کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. سو اس لیے آئی تھنک دس از دا موسٹ کمفرٹیبل پلیس, کیونکہ وہ سیاست کرنا بھی چاہتے ہیں اور وہ اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں. دیکھیں پارٹیز بدلنے سے آپ کا نظریہ نہیں بدلتا,
آپ کا نظریہ وہی ہے جو میرا نظریہ پہلے دن تھا جب میں نے پالیٹکس جوائن کیا آج سے 15-16 سال پہلے. میرا نظریہ آج بھی وہی ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. اچھا. سو اس لیے آئی تھنک آفٹر سیلف انالیسس they find out کہ نہیں this is the best place to go and to move forward in life in politics. اچھا, تو اگر استحکام پاکستان پارٹی میں وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں جو سیلف انالیسس کرتے ہیں آپ کے نزدیک, ان کے بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہوگی ایز یور فارمر کولیگز جو پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے ہی بے دخل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, جو سیاست چھوڑے ہیں وہی ان کا فیصلہ ہے. آئی تھنک the thing is کہ جو سیاست چھوڑنا چاہ رہے ہیں وہ سیاست چھوڑ دیں. جنہوں نے پالیٹکس کرنی ہے میرے خیال سے استحکام پاکستان پارٹی از دا بیسٹ پلیٹ فارم فار دیم, کیونکہ جب وہ اپنے پرانے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو سب ایک فیملی کی طرح ہیں. آئی مین ہم 15-16 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہماری فیملیز ایک دوسرے کو جانتی ہیں, ہماری جد و جہد اس ملک کے لیے اکٹھی رہی ہے. سو اس لیے آئی تھنک دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم فار دیم. تو یہ کہنا غلط ہے جو لوگوں کے اندر یہ تاثر ہے, جو عام تاثر ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی از ٹکٹ ٹو ایکویٹل فرام 9th میں چارجز؟ بالکل بھی نہیں ہے. میرے اوپر ابھی تک پرچے ہیں ابھی تک. میں ECL پہ ہوں اینڈ آپ مجھے بتا دیں اگر میرے نہیں ختم ہوئے, میں تو فاؤنڈنگ ممبر ہوں پارٹی کا, اگر میرے ختم نہیں ہوئے تو باقیوں کے کس طرح ختم ہو سکتے ہیں؟ اچھا, یعنی کیونکہ آپ کے حوالے سے اس وقت جو سارے معاملات ہوئے تھے مراد راز صاحب, آئی ایم ٹیکنگ یو بیک ان ٹائم بیکاز لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بارہا آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر بھی بڑے کامنٹ ہوتے ہیں کہ آج یہ اگر غائب ہوا ہے تو کل یہ استحکام پاکستان پارٹی کا یا تو جھنڈا پہنے گا یا پریس کانفرنس کرے گا یا کوئی انٹرویو میں ہمارے سامنے نظر آئے گا یا نمودار ہوگا. 9th میں کے بعد بتایا گیا تھا مراد راز صاحب کی بھی جو فون ہے اس سے 150 کالیں یا پتہ نہیں کتنی نمبر آف کالز بتائی جا رہی تھی, اور یہی نگراں حکومت تھی جو بتا رہی تھی جس وقت چھاپے مارے جا رہے تھے اور 9th میں کے حوالے سے چیزیں سامنے لائی جا رہی تھیں. تو لیکن جتنے بقیہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف میں ہیں, جن پہ پرچے ہیں, جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن کو, ان میں اور آپ میں ایک واضح فرق ہے, اور اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے اور وہ لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ لوگ کسی نہ کسی اس لوکیشن پہ تھے جہاں پہ انہوں نے تقریریں کی, جہاں پہ وہ جس طرح یا تو جناح ہاؤس کے باہر تھے یا کسی اور انسٹالیشن کے باہر تھے. ان کی پکچرز ہیں, ان کی ویڈیوز ہیں, ان کی وہ چیزیں ہیں. نہ میں اس کے کہیں قریب تھا, میری کوئی ایک تصویر بھی نہیں ہے, ایک ویڈیو بھی نہیں ہے. فون کالز کا مطلب یہ ہے کہ وہ فون کالز میجورٹی جو تھی وہ مارچ کے مہینے کی تھی. اس دن کی صرف ایک, میں کیونکہ میں شامل تفتیش ہوں, میں شامل تفتیش ہوں اس وقت, سو اس لیے وہ سارا کیس چل رہا ہے, مگر میری ایک فوٹیج بھی نہیں ہے کہ آئی ایم کلوز ٹو دا جناح ہاؤس, آئی ایم اراؤنڈ دیئر اور اینی تھنگ لائک دیٹ. سو اس لیے یہ فرق ہے اس کا. اچھا مراد راز صاحب, اس پر ذرا ایک آخری سوال کر لیتے ہیں, پھر لیٹس موو ٹو واٹس ہیپننگ ایز وی موو ٹوورڈز الیکشن. عامر ڈوگر صاحب اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کیا لگتا ہے, کیا ان کو بھی, اور اسد قیصر صاحب, کیا یہ بھی جب تک استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں نظر آتے یا آنے کو ہیں, کچھ تو آپ کو علم ہوگا اس حوالے سے؟ نہیں, فواد چودھری تو ہماری پارٹی میں ہی ہیں. انہوں نے تو اس دن بیٹھے ہوئے تھے جس دن پارٹی فارم ہوئی تھی, میرے لیفٹ پہ 2 سیٹیں چھوڑ کے وہ بیٹھا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد تو وہ بالکل اس حوالے سے بالکل خاموش رہے نا. نہیں, وہ ان کی مرضی ہے. خاموش کافی لوگ آئے ہیں پارٹی کے اندر جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہر بندے کو شاید نہیں شوق ہوتا کہ وہ سامنے آئے. مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے سامنے آنے کا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی آپ کی ہوتی ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو پروموٹ کریں اور آپ اپنے جو منشور ہے اس کو پروموٹ کریں. آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو آپ نے فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑنا ہے. آپ گھر بیٹھ کے یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے. اب میں سمجھتا ہوں جس نے نہیں کرنا وہ گھر چلا جائے گا, جو کرے گا وہ دیکھے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. سیکنڈ تھنگ یہ کہ اگر عامر ڈوگر صاحب فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے, وہ شاید اس وقت, اور اسد قیصر صاحب دونوں شاید سیلف انالیسس کر رہے ہوں اس وقت بیٹھ کے, ان کی فیملیز نے ان کو رکھا ہو کہ جی بتائیں آپ نے آگے پالیٹکس کرنی ہے, نہیں کرنی تو وہ آ کے پریس کانفرنس کر دیں گے شاید کہ پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. اگر ادھر آنا چاہیں گے تو آپ کو وہ پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ نظر آئیں گے. مراد راز صاحب, یہ سیلف انالیسس گرفتاری کے بعد ہی کیوں شروع ہوتا ہے؟ جب پرچے در پرچے جو ہیں وہ کٹنے لگیں تب سیلف انالیسس شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے ان کی فیملیز ان کو فائنلی فورس کرتی ہیں کہ آپ سیلف انالیسس کریں. آئی تھنک دیٹس دا امپورٹنٹ تھنگ. اوکے, آئی تھنک دا فیملیز فائنلی ڈیسائیڈ کہ
صحیح. اچھا یہ بتائیے گا مراد راز صاحب، اب آتے ہیں ذرا یہ 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت یہ بات کر رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے ہی کہہ چکی ہے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی جماعت جو ہے اس کو ایک بڑے قسم کی سپورٹ دی جا رہی ہے. استحکام پاکستان پارٹی سمجھتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت موجود ہے، حالات سازگار ہیں فار ایوری پولیٹیکل پارٹی فار 8 فیب. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ہمیں نا، کیونکہ دیکھیں آج سے ہم اگر 6 مہینے پہلے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے نا تو اٹ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ کہ یہ بھی 6 مہینے یا 3 مہینے 4 مہینے الیکشنوں میں. تو میں بات کر رہا ہوں الیکشن سکیجول آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے ہوتے یا 3 مہینے پہلے ہوتے کہ جی او یہ فیور دیا. اب تو الیکشن سر پہ آ گیا ہے. اگلے ہفتے پرابلی اگلے 10 دن میں سکیجول آ جانا ہے. سب یہ رونا دھونا چھوڑے اور میرے خیال سے سب الیکشن لڑیں جا کے. جس نے عوام کو کنونس کر دیا ان کو ووٹ دینے پہ ان کو ووٹ ملے گا. الیکشن کیمپین یہی ہوتی ہے، آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے. اگر لوگوں کے پاس اب ان کو اگر کسی کو سپورٹ مل رہی ہے تو سپورٹ یہ تو نہیں ملے گی کہ جا کے وہ لوگوں سے ان کو ملانا شروع کر دیں گے، لوگوں سے ان کو ملانا روک دیں گے. وہ تو نہیں آپ کوئی کرے گا نا آپ کے لیے، وہ تو آپ نے خود کرنا ہے. اس لیے آپ نے اپنی کیمپین خود چلانی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کون کیسی کیمپین چلاتا ہے انڈیویجولی اینڈ ایز اے پارٹی، اور پھر رزلٹ سب کے سامنے ہوں گے. یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ انڈیویجول اور کلیکٹیو کیمپین اینڈ ہاؤ مچ آف جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا عوام سے کتنا رابطہ ہے، آپ کیا ان کو دے رہے ہیں اپنے منشور میں. لیکن اس کا مطلب نواز لیگ کے اوپر تنقید کم از کم استحکام پاکستان پارٹی نہیں کر رہی. نہیں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ سے ہے ہی کوئی ایشو نہیں. ان دا سینس الیکشن آ گیا، لڑیں جی، بات ختم ہو گئی. الیکشن لڑنے کا ٹائم ہے، بہانے نہ ماریں. میرے خیال سے آئی تھنک دیٹ ٹائم از اوور. آئی تھنک اب ٹائم ہے جا کے الیکشن لڑیں، بس اور کچھ بھی نہیں. اوکے. جو ایکچولی پنجاب میں ظاہر ہے کیونکہ آپ پنجاب سے تعلق بھی رکھتے ہیں، جو موڈ ہے ووٹرز کا، جس کی جتنی سٹرانگ بیس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی، جس میں آپ نے خود کہا کہ ہاں ہم تحریک انصاف کے ہی سارے لوگ ہیں کیونکہ ایک ایز اے فیملی ہم نے وقت گزارا ہے، کہ اس بلے کے نشان سے ہٹنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس اتنا ووٹ بینک ہے؟ بیکاز ظاہر ہے کہ ایک تو انڈیویجول ووٹ ضرور ہوتا ہے لیکن پارٹی کا ووٹ بڑا میٹر کرتا ہے. ایبسولوٹلی، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. ہم بالکل بھی اوور کانفیڈنٹ ہو کے نہیں جا رہے الیکشن کے اندر. بہت مشکل الیکشن ہے ہمارے لیے. میرے خیال سے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اور محنت ہم کر بھی رہے ہیں اور لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ایم این ایم پیز کی بات نہیں کر رہا. میں چیئرمین لیول، یو سی لیول، کوآرڈینیٹرز لیول، آپ دیکھ رہے ہیں ہر ہفتے ہم پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، لوگ شامل ہو رہے ہیں. الیکشن بہت مشکل ہے مگر پورا بھرپور انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے اور باقی رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور یہ جو مشکل الیکشن ہے، جو چیلنجنگ ہے اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کے لیے، وہ بلے کے ووٹرز ایک چیلنج کے طور پر ہو سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں ٹو لیڈ ہز پارٹی، سب سے بڑا چیلنج پی ایم ایل این کی صورت میں ہے؟ دیکھیں چیلنج سب ہوں گے. جو بھی کھڑا ہوتا ہے نا الیکشن میں، جو پارٹی بھی کھڑی ہوتی ہے، اگر آپ کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے تو الیکشن تو سب کے ساتھ ہی لڑا جائے گا. آبویسلی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، جو بھی ہوگی الیکشن سب کے خلاف، پی ٹی آئی ہو، سب کے خلاف الیکشن لڑیں گے. اچھا مرادہ صاحب، آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کو کہا ہے کہ 20 دن کا وقت ہے انٹرا پارٹی الیکشنز میں، کیونکہ آپ اس جماعت کے کانسٹیٹیوشن کو بھی جانتے ہیں، پارٹی کے منشور کو بھی اور کانسٹیٹیوشن کو اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں 20 دن میں یہ پاسبل ہے ٹیکنیکلی کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروا سکیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو نا الیکشن کروانے کی، تو پارٹی کا الیکشن کروانا اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہوتی. آئی تھنک دیٹ از ناٹ دیٹ بگ اے ڈیل. مگر یہ ہے کہ ان کو آبویسلی اوور ٹائم کام اس پہ کرنا پڑے گا، مگر 20 دن میں الیکشن اگر وہ کروانا چاہیں اور آج ہی شروع ہو جائیں، آئی تھنک الیکشن ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ مراد راز صاحب فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں پر ہم آپ لوگوں سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ کل اسی ٹائم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.